अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। दुल्हन के लिबास में मलबूस वो लड़की आज भी उसे इंतहाई हसीन लग रही थी। सुर्ख याकूती लबों पर हल्का सा तबस्सुम उसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए राशिद को लगा जैसे वो दरहकीकत चांद ही को देख रहा है। उसकी खूबसूरत लंबी पलकों ने आंखों को ढांक रखा था। पलकों का उठना जैसे हर सू चकाचौंध कर गया। इंतहाई नशीली आंखों में शर्मो हया का समंदर ठाटे मार रहा था। आज फिर से उसकी पाजेब की झनकार ने राशिद की नींद तोड़कर उसे लॉन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया था। हस्बे मामूल वो लॉन के कोने में पेड़ों के घने झुंड के करीब ही बैठी थी। राशिद को आता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। राशिद हवन्नुकों की तरह उसे देखने लगा। देखो, मेरी मेहंदी का रंग फैल गया। हाथों में कांच की सुर्ख चूड़ियां पहने उसने अपने हाथ राशिद की तरफ बढ़ाए। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग वाकई फैल चुका था। वो बहुत सादा सी मेहंदी थी जो अक्सर औरतें लगाती हैं, हथेली को बीचों बीच दायरे की सूरत में। लेकिन दुल्हन के हाथों पर लगी मेहंदी का दायरा बिगड़ चुका था और मेहंदी का लाल रंग गहरा हो गया था। फिर देखते ही देखते वो रंग मज़ीद गहरा होता गया और राशिद को लगा जैसे वो मेहंदी का नहीं खून का रंग है। वो रंग गहरा होते होते मज़ीद फैलने लगा। दुल्हन के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता कर्बो अज़ियत के तासुरात उभरने लगे। भरते भरते वो दाग सारे हाथ पर फैल गया और फिर उससे खून की बूंदें टपकने लगी। दुल्हन धीमी आवाज़ में कराहने लगी, लेकिन राशिद बुत बना सारा मंजर देखता रहा। मेहंदी का वो दायरा जो अब खून का दायरा बन चुका था, भरते भरते दुल्हन की पूरी कलाई और फिर पूरे जिस्म पर फैल गया। पूरे जिस्म से खून की बूंदें टपकने लगीं। खून बहुत तेज़ी से घास में जज्ब हो रहा था और फिर दुल्हन का पूरा वजूद खून में डूब गया। अब राशिद के सामने चांद की चांदनी में अंधेरे लॉन में सिर्फ उस दुल्हन का लाल वजूद था, खून में डूबा वजूद, और दुल्हन की घुटी घुटी दर्द में डूबी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। खौफ के मारे राशिद थर थरा उठा और आओ देखा ना ताओ उसने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। यह सिलसिला कई रोज से जारी था। राशिद इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। गुज़िश्ता रात के वाक़े का सोच सोच कर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो होटल की टेबल पर अकेला बैठा चाय के 5 कप पी चुका था, लेकिन सुकून फिर भी मुयस्सर नहीं था। आखिर कौन है वो दुल्हन? मुझे क्यों नज़र आती है? मेरा क्या वास्ता है उससे? कहीं मैंने ज़िंदगी में किसी दुल्हन के साथ ज़्यादती तो? और फिर उसका जहन माजी में डूब गया। लेकिन उसका किसी दुल्हन या जवान लड़की से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। थक हार कर उसने दोबारा 1 कप चाय से भरा और होंठों से लगा लिया। सामने देखा तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। होटल के बाहर वाली रोड पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की अपनी किताबें सड़क से उठा रही थी। शायद उसे किसी की टक्कर लग गई थी और अब वो अपना बिखरा हुआ सामान समेट रही थी। राशिद के दिल से रात वाली सारी बातें लम्हा भर के लिए निकल गईं। उसकी उम्र 27 साल थी, लेकिन आज तक किसी लड़की ने उसके दिल के तारों को इस शिद्दत से नहीं झंझोड़ा था। वो मबहूत सा होकर उस हसीन बाकमाल को शीशे से बाहर देखता रहा। राशिद का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसे ये भी एहसास न हुआ कि कब उसके कप में मौजूद चाय मेज़ पर गिर गई। एक्सक्यूज़ मी सर, आप ठीक तो हैं ना? वेटर की आवाज़ पर राशिद होशो हवास की दुनिया में लौट आया। हाँ, ओह ये क्या हुआ? और राशिद जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाय मेज़ से होती हुई अब उसके कपड़ों पर गिरने लगी थी। मेज़ पर रखा राशिद का सेलफोन भी पूरी तरह गीला हो चुका था। ओह सो सॉरी। राशिद ने 1000 का नोट वेटर की तरफ बढ़ाया और सेलफोन, जिसे पहले ही वेटर कपड़े से साफ कर चुका था, उठाकर उजलत में बाहर को दौड़ा। वो बस जाते हुए वेटर से इतना ही कह पाया, साफ कर लेना और टिप तुम रख लो। और वेटर हैरान होकर उसे देखता ही रह गया, जो सिर्फ 50 रुपये की इवज़ 1000 का खड़कता नोट उसके हाथ में थमा चुका था। बाहर आकर राशिद को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अप्सरा अब बाहर नहीं थी। राशिद का मुंह लटक गया। वो सड़क पर उसी जगह खड़ा था जहां उसने अब कुछ देर पहले उस शमाए हुस्न को अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ देखा था।
پھر پتہ نہیں کب وہ اپنی لمبی کار میں بیٹھا اور گھر پہنچا۔ کمرے میں آ کر بستر پر گر گیا۔ وہ تو بس جسمانی طور پر ہی گھر آیا تھا، اس کا سب کچھ تو جیسے وہیں سڑک پر بکھر گیا تھا۔ نہ جانے کب رات ہوئی، نیند نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آج وہ دوبارہ اسی ہوٹل میں اسی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس کی نظریں بدستور شیشے سے باہر سڑک پر آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ آج چائے کا ایک بھی کپ اس نے نہ پیا، بلکہ چائے خود بھی ایک پیالی میں انتظار کرتے کرتے ٹھنڈی پڑ گئی۔ آج اس کے مانگے بغیر ہی ویٹر نے اس کی فیورٹ چائے اس کی ٹیبل پر پہنچا دی تھی۔ اچانک اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ 3-4 کتابوں کو سینے سے لگائے گلابی قمیص شلوار میں ملبوس وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہوٹل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے راشد پر بھی ایک سرسری سی نظر ڈالی اور راشد پھر سے دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گیا۔ 1-2 لمحے بعد جب وہ سامنے آئی اور پھر اس کا راشد کو دیکھنا، راشد سکتے کسی کیفیت میں بے خود سا اسی کو دیکھنے میں محو تھا۔ ہوش کی دنیا میں وہ اس وقت آیا جب وہ مہتاب چہرہ نظروں سے اوجھل ہوا۔ اوہ ہیلو! راشد کل کی طرح بھاگتا ہوا باہر آیا، لیکن کل کی طرح آج بھی اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ دن رات راشد اسی کے خیالوں میں گم رہنے لگا۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی محبت راشد کو ستاتی رہی۔ وہ تو پہلی نظر کے پیار میں ہی بری طرح گرفتار ہو چکا تھا، اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ راشد نہ اس کا نام جانتا تھا، نہ اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا، بس ایک جذبہ تھا جو اچانک شروع ہوا اور اب اس کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ آج راشد نے اس سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ سڑک کے سائڈ پر اپنی مرسیڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ سڑک کافی گنجان آباد تھی، اس لیے کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے کھڑے کھڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ راشد کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کے دل و دماغ سے دلہن والا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ گزشتہ 2-3 دن سے اسے دلہن بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تو بس عشق کے لامحدود سمندر میں غوطہ زن تھا، اور پھر اس کا سارا انتظار ختم ہو گیا۔ شان بے نیازی سے چلتی وہ خوبصورت دوشیزہ اپنے ارد گرد سے بے خبر کتابیں اٹھائے اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ جیسے ہی راشد کے قریب سے گزرنے لگی، راشد کو ہوش آ گیا اور اس نے بولنے کی ابتدا کر ہی دی۔ وہ رک گئی اور ایک سوالیہ نظر اس نے راشد کے چہرے پر ڈالی، لیکن راشد اس پری وش کو اپنے قریب پا کر جیسے قوت گویائی ہی کھو بیٹھا۔ لڑکی کی سوالیہ نظروں میں غصہ ابھر آیا اور وہ راشد کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ایکسکیوز می، رکیے پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، راشد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا۔ دیکھیے مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہاں سڑک پر مناسب نہیں، آپ کے صرف 2 منٹ چاہیے، یہ سامنے ٹیبل پر آ کر میری بات سن لیں پلیز۔ مسٹر، آپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں میں، سمجھے؟ یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے لڑکیوں کو تنگ کرنے کا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی اور راشد نے التجائی انداز میں کہا، آپ کو خدا کا واسطہ، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ صرف 2 دن پہلے دیکھی ایک لڑکی کے لیے کس حد تک پہنچ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کے بنا اپنی زندگی بے معنی نظر آنے لگی تھی۔ بہرحال وہ حسن کی پرکالا رک گئی اور ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر مڑی۔ چلیے، لیکن صرف 2 منٹ، اوکے؟ اوہ اوکے، یہ کہہ کر وہ دونوں اسی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے محترمہ، سچ کہا تو آپ ناراض ہوں گی اور جھوٹ کہا تو میرا آپ کو یہاں بلانا فضول۔ آپ بتائیں کیا سنیں گی، سچ یا جھوٹ؟ دیکھیے جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے ورنہ میں جا رہی ہوں۔ چلیے آپ کو سچ اور جھوٹ دونوں بتائے دیتا ہوں۔ جھوٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ویسے ہی یہاں بلایا ہے، جسٹ چائے پینے کے لیے، اور سچ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور پھر راشد کے منہ میں جو کچھ آیا وہ اپنی محبت کی وکالت میں بولتا گیا۔ اسے تو اپنے آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لڑکی اٹھ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ راشد اسے بھیگی پلکوں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ راشد اب روز صبح اسی ہوٹل میں جا کر ٹیبل پر بیٹھ جاتا کہ شاید اسے اپنی محبوب ہستی کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن 2 دن تک اسے وہ لڑکی نظر نہ آئی اور اس بات نے راشد کو مزید بے چین کر دیا۔ تیسرے دن راشد کی توقع کے برخلاف وہ لڑکی ہوٹل میں اندر آ کر سامنے بیٹھ گئی۔ راشد کو شدید حیرت ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کا محور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی۔
دیکھیے، یہ محبت بہت بری چیز ہے. آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے. میں آپ کی باتوں کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اس وجہ سے 2 دن ٹیوشن کے لیے بھی نہ جا سکی. یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں. آپ مجھے بھول جائیے. میرا خود پر اختیار نہیں ہے. آپ جو کوئی بھی ہیں بس اتنا جان لیجئے کہ میری زندگی میں اگر جینے کی کوئی وجہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں. راشد نے 2 ٹوک کہہ دیا. اسے اس بات کی بھی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ لڑکی کے چہرے پر کس طرح کے تاثرات ابھرے، اور وہ پہلے کی طرح کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئی. اگلے دن سے راشد نے اس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی. وہ راشد کو ہر روز اسی ٹیبل پر بیٹھے دیکھتی اور کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے گزر جاتی. پھر وہ دونوں قریب آنے لگے. ان کے درمیان اسی ہوٹل میں ملاقاتیں شروع ہوئیں. اس لڑکی کا نام مائدہ تھا. مائدہ اس دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی. وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتی. مائدہ کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور ماں نے اسے ممتا کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت بھی دی تھی. مائدہ راشد سے پیار تو کرنے لگی تھی، لیکن راشد بہت امیر کبیر گھرانے اور سٹیٹس کا مالک تھا، جبکہ مائدہ ایک انتہائی غریب گھر میں پلی بڑھی تھی، اور یہ اونچ نیچ کا فرق اسے پریشان کیے جا رہا تھا. آخر راشد کے آس پاس کے امیر کبیر دوست احباب کیوں کر اس رشتے پر رضامند ہو جائیں گے، لیکن راشد نے اسے یقین دلایا کہ جینا مرنا میرا تمہارے ساتھ ہی ہے اور اس کے لیے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے. اس لیے وہ قدرے مطمئن ہو گئی. پھر راشد کی نسبت مائدہ سے طے کر دی گئی. دونوں بے انتہا خوش تھے. مائدہ چونکہ غریب گھرانے سے تھی، اس لیے فنکشن نہایت سادہ اور نفیس طریقے سے ترتیب دیا گیا. راشد کے دوست احباب وغیرہ نے شروع میں کافی باتیں بنائیں، لیکن انہیں راشد کی ضد کا بخوبی علم تھا، اس لیے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو گئے. شادی 2 مہینے بعد ہونا طے پائی. مائدہ نے راشد کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی میں نسبت طے ہونے کے بعد سے شادی ہونے تک لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا. دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں اور پھر ہر طرف خوشیاں رقص کرنے لگیں. لیکن کون جانتا تھا کہ اس خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا غمگین دکھ بھرا موسم آنے والا ہے. آنے والے سہانے دنوں کے سپنے دیکھتے دیکھتے راشد کی آنکھیں بند ہو گئیں. وہ بستر پر چت لیٹا مائدہ کے سپنوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ نیند کی وادیوں میں بسنے والوں کا ساتھی بن گیا. چھن 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 گھنگرو کی مدھر سی آواز اس کے کانوں میں پڑتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں. وال کلاک رات کے 2 بجا رہی تھی. اس نے اپنا وہم سمجھ کر سائڈ بدلا اور آنکھیں موند لیں. چھن 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 ایک مرتبہ پھر سے وہی چھن چھناتی آواز اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی. چاند کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی. ماحول بڑا ہی خوابناک ہو رہا تھا. وہ اٹھ بیٹھا. آواز نیچے سے آ رہی تھی. وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا، لیکن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا. دلہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا وہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا. تو کیا پھر سے؟ دلہن اپنی تمام تر رعنائیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنا لال لہنگا پہنے بیٹھی تھی. راشد کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا. دلہن کا وجود خون میں نہلا دیا گیا تھا اور راشد ایک چیخ مار کر خوف کے مارے وہیں لان میں گر کر بے ہوش ہو گیا. صاحب جی اٹھیں، صاحب جی، خیریت تو ہے نا؟ 2 نوکروں نے راشد کو اٹھا کر اندر کمرے میں لایا. ہاں کچھ نہیں، تم چائے بناؤ جا کر. ناشتے کی ٹیبل پر اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا. دلہن نہ جانے کون ہے وہ؟ آخر میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں پڑ گئی ہے میرے پیچھے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے. راشد کے ساتھ دلہن کا دل دہلا دینے والا واقعہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا تھا. کبھی وہ راشد کو رات میں نظر آتی، کبھی دن کے وقت، اور ہر بار انتہائی دہشتناک منظر دکھائی دیتا جسے راشد دیکھ بھی نہ پاتا. راشد کی صحت اب دن بدن خراب ہونے لگی. آہستہ آہستہ اس کا اثر اس کے بزنس پر پڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے میں وہ بالکل کنگال ہو گیا. مائدہ سے ملنا تو ویسے ہی بند ہو چکا تھا. 1-2 بار وہاں جا کر اسے بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن بے سود. مائدہ تک کسی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خبر پہنچا دی تھی اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیغام پہنچایا: راشد، تم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا میں نے. بے فکر رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. شادی کی تیاریاں جو اس کی طرف سے زور و شور سے جاری تھی وہ بری طرح متاثر ہوئیں. اس نے کیا کیا خواب سجائے تھے آنکھوں میں، لیکن اب اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر پاتا.
راشد کو دن رات یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ آخر مائدہ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات وہ کیسے بتائے، اور کیا وہ تب بھی میرے ساتھ رہنا چاہے گی؟ کیا وہ یقین کر لے گی؟ اور کیا وہ دلہن مائدہ کو میرا ہونے دے گی؟ وہ ہمت کر کے ایک دو بار دلہن سے پوچھ بھی چکا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کر رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ جواب میں صرف اتنا ہی کہتی، تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کیا ہے، تم نے میری زندگی کے خواب چھین لیے، اور پھر اس پر خون کی بارش ہو جاتی۔ راشد حیران پریشان اپنے ماضی کے تانے بانے میں کھو جاتا کہ کہیں زندگی میں کبھی کسی جوان لڑکی سے اس نے انجانے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی، لیکن ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال راشد کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے اور وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ ابھی راشد ان بکھرے حالات میں الجھا ہوا تھا کہ ایک خبر بجلی بن کر اس پر گری۔ مائدہ کے گھر پر رات کے اندھیرے میں چوروں نے دھاوا بول دیا تھا اور مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں مائدہ شدید زخمی جبکہ اس کی ماں موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ راشد پر پہلے کم دکھ نہیں تھے کہ اب یہ خبر، مائدہ اس کی زندگی کا حاصل، اس کی خوشیوں کا محور، اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ راشد دکھ اور پریشانی سے بحال ہونے لگا۔ ایک گولی مائدہ کے کاندھے اور دوسرے سر کو چھو کر گزری تھی، مگر وہ بری حالت میں تھی۔ خون کی بوتلیں اسے چڑھائی جا رہی تھیں۔ نرس نے رجسٹر میں کچھ درج کیا اور انجیکشنز کا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب وہاں صرف راشد تھا اور بے ہوش ہوئی ہوئی مائدہ۔ شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور چہرہ بیڈ سے لگا کر رونے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے بیڈ کی چادر تیزی سے سرکی ہو۔ اس نے فوراً مائدہ کی طرف دیکھا جس نے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کھینچا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر راشد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راشد کے چہرے پر خوشی کے آثار امٹ آئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ مائدہ اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ کیوں راشد ڈارلنگ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ہا 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 ہا۔ مائدہ کے منہ سے اس کے بجائے دلہن کی آواز سن کر راشد زناٹے میں آ گیا۔ مجھے بھی ہوا تھا، تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کر دیا تھا نا؟ راشد خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے لگ گیا۔ ہا 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 ہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور تب تک اس کے جسم میں رہوں گی جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے مائدہ کا جسم بیڈ پر گر گیا اور وہ پہلے کی طرح بے ہوش ہو گئی۔ لیکن راشد دہشت کے مارے کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے راشد مائدہ کے جسم پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسے پیچھے سے ایک دم مائدہ کی آواز آئی، راشد۔ اس نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا تو نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی اوپر رہ گئی۔ مائدہ کے بازو پر خون کا ایک چھوٹا سا دھبا تھا جو دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور اس سے خون کی بوندیں نکلنے لگیں، بالکل ویسے ہی جیسے دلہن کی مہندی سے نکلتی تھیں۔ راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ وہ کوئی سرا تلاش نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر کس طرح اس مشکل سے مائدہ اور خود کو نکالے۔ نہ جانے کیوں راشد کو اپنا آپ مائدہ کا مجرم نظر آنے لگا۔ راشد نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر کیا کروں؟ کہاں جاؤں میں؟ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ آخر کیوں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ موت، مائدہ کی موت، تمہاری موت۔ کمرے میں دلہن کی بھیانک آواز گونجی۔ وہ سامنے کی دیوار کے پاس کھڑی قہر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ شان بے نیازی سے پازیب کو چھنچھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ راشد نے اتنی حسین دلہن پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آج اس کا حسن راشد کو بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ لال سرخ لہنگا اور چولی کے ساتھ میچنگ دوپٹہ جو دلہن کی طرح اس نے سر پر روڑ رکھا تھا، ہلکا سا زیور۔ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پچھلی دیوار کے اندر گھستی چلی گئی۔ مائدہ کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی اور نہ ہی حالات بہتر ہو رہے تھے، اور دلہن کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری ہو جاتا تھا کہ وہ کچھ بولنے سے قاصر ہو جاتا۔ وہ صرف اتنا پوچھتا کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کون ہو؟ لیکن اب راشد کو لگتا تھا کہ یہ معاملہ سلجھائے بغیر وہ نہ مائدہ کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ہیلو عامر، کیسے ہو؟ ہاں راشد، سناؤ، کہاں ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں یار، بس تم سے ایک مدد چاہیے۔ ہاں ہاں بول، کیا بات ہے؟ یار وہ تمہارے محلے میں جو بابا جی رہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کون، مولانا صاحب؟ ہاں ہاں یار وہی، ان سے ملنا ہے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے نا؟ ہاں بس، تو مجھے پک کرنے آ جاؤ، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اوکے، آ رہا ہوں میں۔
और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। आमिर राशिद का दोस्त था। दोनों की दोस्ती को ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा था, लेकिन दोनों इतने करीबी थे जैसे जिगरी दोस्त। लेकिन राशिद ने दुल्हन वाली बात आमिर से फिर भी शेयर नहीं की। आमिर हस्बे वादा जल्द से जल्द राशिद को लेने पहुंच आया। राशिद ने सारी बात मुख्तसरन उसके गोशगुजार कर दी, जिसे सुनकर आमिर भी बहुत परेशान हो गया। उन दोनों का रुख अब मौलाना साहब के आस्थाने की तरफ था। मौलाना साहब का असल नाम सैयद फ़खरुद्दीन था। वो मोहल्ले और आसपास के हाजितमंदों के मसाइल सुनते और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनका हल बताते थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद मौलाना साहब ने उनको अंदर बुलाया। मौलाना साहब को राशिद ने सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ मदद की दरख्वास्त लेकर आया था। कुछ देर बाद एक लड़के को मौलाना साहब ने बुलाकर कुछ समझाया तो वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया और खुद राशिद से बोले, चलो हमें अभी अस्पताल चलना होगा। फिर कुछ ही देर बाद वो तीनों अस्पताल में मायदा के पास मौजूद थे। मौलाना साहब ने मायदा के माथे पर हाथ रखकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा, फिर आंखें खोलकर राशिद की तरफ देखा। बेटा, ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। कोई भूत प्रीत, जिन या रूह इसके जिस्म में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फिर? राशिद ने परेशान होते हुए कहा, और जैसे ही उसकी नज़रें दरवाजे पर पड़ी, वहाँ दुल्हन को देखकर उसका रंग फक हो गया। वो मौलाना साहब, वो वहाँ है। राशिद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ दुल्हन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आमिर और मौलाना साहब को वो नज़र नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, इसे भी अभी सामने ले आते हैं। तुम दोनों बस खामोशी से बैठे रहना, जो भी नज़र आए डरना मत। तुम दोनों को इस वक्त कोई गैबी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वहीं ज़मीन पर मौलाना साहब उंगली से एक दायरा लगाकर बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। कमरे का माहौल बदलने लगा और हल्का हल्का धुआं कमरे में फैल गया। देखते ही देखते सारा धुआं मौलाना साहब के सामने दायरे के बाहर खड़ा हो गया। फिर उसमें से दुल्हन का सरापा उभरने लगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपने मुझे बुलाया? कौन हो तुम? क्यों इन मासूमों को परेशान कर रही हो? हज़रत, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकती, और इसको तो कतन नहीं। उसने राशिद की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन बेटी, आखिर क्यों? तुम जानती हो कि ये बेकसूर है, फिर क्यों मारना चाहती हो इसे? बेकसूर? मौलाना साहब, इससे पूछे कि मेरी माँ भी तो बेकसूर थी, मैं भी तो बेकसूर थी। मौलाना साहब, बेहतर होगा कि आप इससे मेरे बारे में पूछें, फिर बताएं कि क्या मैं गलत हूँ? और दुख भरी आवाज़ के साथ वो गायब हो गई। मौलाना साहब ने सवालिया नज़रों से राशिद की तरफ देखा। याद करो, तुमने किसके साथ ज़्यादती की थी, क्योंकि तुम्हारे मसले का हल अब तुम्हारे ही पास है। याद करो, मैंने किसी लड़की के साथ कभी ज़्यादती नहीं की, कभी किसी की माँ। और राशिद सोच में पड़ गया। उसके वालिदैन बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। राशिद को 6 साल की उम्र से दुनिया की बेरहम मौजों का अकेले ही सामना करना पड़ा। बुरी सोबत में रहकर उसका जहन भी उन्हीं लोगों की तरह सोचने लगा। रफ्ता रफ्ता उस पर दौलत कमाने का भूत सवार हो गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने अपने ओबाश दोस्तों के हमरा छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। एक मर्तबा उन्होंने गरीब बस्ती में चोरी करने का मंसूबा बनाया। राशिद समेत वो कुल 3 लड़के थे। वो तेज़ी से घरों की छतें अबूर कर रहे थे कि उनमें से एक का पाँव फिसला और वो एक घर की छत पर ही गिर गया। दूसरा उसे उठाने लग गया। चलो जल्दी करो, उठो। राशिद ने आगे से कहा। नहीं यार, मैं और नहीं चल सकता, हम कल ये काम कर लेंगे, मुझसे चला नहीं जा रहा। उसके पाँव में साइड से एक बड़ा कांच घुस गया था और उससे बहुत खून बह रहा था। हाँ यार, चलते हैं, कल आ जाएंगे। लेकिन राशिद वापस जाने के लिए तैयार ना था। मैं वापस नहीं जा रहा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, जाओ तुम लोग। राशिद की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के एक मकीन की आंख खुल गई और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। राशिद के दोनों साथी पहले ही वापस मुड़ गए थे और अब वो गिरते पड़ते तीसरे घर की छत पर पहुंच गए, जबकि राशिद वहीं खड़े हुए उन्हें जाता देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अकेला कहाँ और कैसे चोरी करे। चोर चोर चोर! उस आदमी ने राशिद को देखते ही शोर मचा दिया, जिस पर राशिद घबरा गया। फौरन ही आसपास के लोग जाग गए। राशिद के दोस्तों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन राशिद जैसे छलावा सा बनकर एक से दूसरे घर को अबूर करते हुए बहुत दूर निकल गया। वो भागता चला जा रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थीं। एक कच्चे से घर की छत पर वो पहुंचकर रुक गया और अपनी बेतरतीब सांसें बहाल करने लगा। अभी वो पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि एक उधेड़ उम्र औरत ने अंधेरे में छत पर उसका साया देखते हुए चीख कर कहा, कौन है ऊपर?
راشد نے گھبراہٹ کے عالم میں ایک چھلانگ لگائی، لیکن اس کا پاؤں بری طرح مڑ چکا تھا، وہ چھت پر ہی گر گیا۔ دوسری طرف وہ عورت جلدی جلدی اوپر آ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ ابھی نہیں جاگے تھے۔ راشد نے پینٹ کی جیب میں عرصہ پستول نکالا اور مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس کے پستول کو وہ ہمیشہ کی طرح سائلنسر لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس نے پستول کا رخ سیڑھیوں کی طرف کر کے نشانہ بنایا، اور جیسے ہی عورت کا سر نظر آیا اس نے فائر کر دیا، خاموش فائر۔ پھر کسی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک پل کو بھی اس نے مڑ کر نہ دیکھا کہ پیچھے کیا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اسے دولت ملی، بے پناہ ملی، اور پھر اس نے چوری بھی چھوڑ دی، اپنا بزنس اسٹیبل کر کے خوش شہانہ زندگی گزارنے لگا۔ یہ ساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے گوش گزار کر دی۔ تم نے بہت برا کیا، وہ عورت بھی کسی کی ماں تھی شاید۔ اب جاؤ اور خود تلاش کرو کہ وہاں حقیقتاً ہوا کیا تھا۔ یاد رکھنا تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔ راشد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ سے اس مکان کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے مکین کہاں گئے؟ کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ عورت نے ایک اچٹتی سی نظر راشد پر ڈالی اور بولی، پوچھو کیا پوچھنا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا، یہ بند پڑا ہے کافی عرصے سے۔ لوگ اس گھر کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن یہاں رہتا کون تھا؟ میاں تمہیں کچھ نہیں معلوم کیا؟ جی نہیں، پلیز میری مدد کیجیے، مجھے بتائیے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ عورت نے اسے اندر بلا لیا اور وہ صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں جمیلہ آپا اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ایک لڑکے سہیل کو پسند کرتی تھی اور ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس رات فرزانہ کی سکھیاں اسے مہندی لگا کر اپنے گھروں کو چلی گئیں، اور فرزانہ دلہن بنی رات گئے اپنی مہندی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک چھت سے مٹی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھوں پر گرا اور اس کی مہندی خراب کر گیا۔ وہ بہت غریب لوگ تھے اور اس کچے گھر میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ فرزانہ اپنی مہندی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر آئی۔ بیٹا، ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دلہن کے ہاتھوں کی مہندی کا خراب ہونا برا شگون ہے۔ جب فرزانہ باہر آئی تو ماں کو بستر پر موجود نہ پا کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خون میں لت پت اس کی ماں آخری سانسیں لے کر بے سدھ ہو گئی۔ فرزانہ کا دنیا میں واحد سہارا اس کی بوڑھی ماں جمیلہ آپا ہی تھیں۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ پھیل چکا تھا۔ پھر راتوں رات ہی مالک مکان نے آ کر فرزانہ کو اغوا کر لیا۔ وہ شروع ہی سے فرزانہ پر بری طرح نظر رکھتا تھا۔ فرزانہ سے زبردستی نکاح رچا لیا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ فرزانہ نے اسی رات کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اپنی نبض کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ راشد ساری کہانی جان کر کانپ اٹھا۔ اوہ میرے خدایا، اس نے سر پکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو بہت برا ہوا، مولانا صاحب نے تشویش آمیز اور دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے فرزانہ نامراد ہی دنیا سے چلی گئی اور اس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔ وہ بچی بے قصور تھی، اس کی ماں بھی بے قصور تھی، اور اب وہ تم سے اپنی بربادی کا حساب لینا چاہتی ہے۔ ہمیں اس کے گھر میں جا کر ہی اسے بلانا اور درخواست کرنا پڑے گی کہ وہ تم لوگوں کو معاف کر دے۔ راشد مولانا صاحب کے ہمراہ فرزانہ کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ مولانا صاحب صحن کے بیچوں بیچ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ راشد سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے مائدہ کی بہت فکر تھی جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ راشد کی جان اس کی رہی سے ہی سانسوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ چھن 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 پازیبوں کی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بلایا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں میں نے ہی بلایا ہے بیٹی۔ دیکھو، ہمیں تمہارے متعلق سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن دیکھو یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تم سے معافی کا خواستگار ہے، اسے معاف کر دو۔ مولانا صاحب، اپنا خون تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں، لیکن میری بے قصور ماں، میری ماں کا خون میں معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا، مائدہ کی ماں بھی تو بے قصور تھی نا، دیکھو وہ بھی تو چوروں کے ہاتھوں بے گناہ مر گئی، انہیں میں نے نہیں مارا، قدرت نے خود اپنا حساب برابر کر دیا۔ لیکن کیا مائدہ اور راشد کو مار کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ کیا تمہاری زندگی میں پھر سے خوشیاں اور تمہاری ماں دوبارہ آ جائے گی؟ دیکھو بیٹا، سزا دینے والے سے معاف کر دینے والے کا درجہ بہت بڑا ہے، تم سے درخواست ہے ان سے دور چلی جاؤ۔ نہیں مولانا صاحب، آپ مجھے مجبور مت کریں، میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنی جگہ بت سی بن گئی۔ اس کی لمبی سیاہ آنکھیں گھر کے دروازے پر مرکوز تھیں، جہاں ایک انجان شخص کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ شاید انجان نہ تھا۔
حلیے سے وہ کوئی معمولی سا فقیر لگ رہا تھا۔ الجھے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اس کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس کی آنکھوں کے جھلملاتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ فرزانہ کو جانتا ہے۔ دوسری طرف فرزانہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ تو جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول بیٹھی۔ فرزانہ؟ بمشکل اس شخص کے منہ سے فرزانہ کا نام نکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس صورتحال میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خود علم نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ شخص کون ہے۔ دلہن کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ جب سے راشد کو نظر آئی تھی آج پہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ فرزانہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا۔ سہیل، آہ! ٹپ ٹپ کرتے آنسو فرزانہ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے، جبکہ دوسری طرف راشد اور مولانا صاحب سہیل کا نام سن کر چونک پڑے۔ فرزانہ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم اسے معاف کر دو۔ میری بات سے انکار کر کے تم ہماری محبت کا مان مت توڑنا۔ تمہیں دنیا میں تو میں حاصل نہ کر سکا، لیکن اب اس طرح بے سکون رہ کر مجھے مزید اذیت مت دو۔ بھیگی پلکوں اور بھرائی ہوئی آواز سے سہیل نے فرزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فرزانہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کر بے قراری سے کہا، نہیں سہیل، میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو۔ میں جا رہی ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ اس جہاں میں مجھے ملو گے۔ تم آؤ گے نا؟ دلہن نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ مولانا صاحب اور راشد کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے۔ ہاں، ہم ہمیشہ کے لیے ملیں گے فرزانہ، وعدہ ہے میرا۔ روتے ہوئے سہیل نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہر طرف چھایا دھواں چھٹنے لگا۔ دلہن کا خوبصورت سراپا دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا اور وہ الوداع میرے محبوب، الوداع کہتی ہوئی تحلیل ہو گئی۔ سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ کبھی کبھار فرزانہ کی یاد میں بے قرار ہو کر اس کے گھر کے پاس آ جاتا تھا۔ کل اسے پڑوسن نے بتایا کہ ایک نوجوان بہت پریشان تھا اور فرزانہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بات نے اسے بہت بے قرار کر دیا اور تب سے حقیقت جاننے کے لیے یہاں وہ روز آنے لگا اور آج فرزانہ کو دیکھ ہی لیا۔ دوسری طرف مائدہ نے ہسپتال میں آنکھیں کھول دیں اور ڈاکٹروں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔